Assalamu alaikum everyone. This is your host Shahrukh Ali back with another episode of interview series. आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं उनका जो है तारुफ वो एक बहुत मशहूर शख्सियत हैं. तो तारुफ में मैं क्या कुछ कहूँ तो कम होगा. तो थोड़ा सा आपको उनके बारे में बता देता हूँ. ही इज़ ए स्टैंडिंग एमएनए. इनका नाम है मोहम्मद नजीब हारून साहब. कराची से इनका ताल्लुक है. पेशे से एक इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर. रिसेंटली एक अच्छी चीज़ ये है कि ही इज़ अ हाईली टैक्स पेड बिजनेसमैन, जो कि हमारे पाकिस्तान को ज़रूरत है इसी चीज़ की. सेकेंडली ये कार खैर में बहुत दिलचस्पी लेते हैं. प्लस ही इज़ रनिंग ए स्कूल सिस्टम जिसका नाम है लुमिनरी लर्निंग सर्कल फाउंडेशन. तो आज हम इनसे जानेंगे कि नजीब हारून साहब एज अ बिजनेसमैन, नजीब हारून साहब एज अ पॉलिटिशियन, नजीब हारून साहब एज अ वेलफेयर वर्कर. तो मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आई गेट टू यू मोहम्मद नजीब हारून साहब. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया. सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी. सर तो सर डायरेक्टली इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं. सर हमें बताइए कि थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए. हु इज मोहम्मद नजीब हारून साहब? बाय क्वालिफिकेशन आई एम अ सिविल इंजीनियर और मेरा शहर जाए पैदाइश कराची है. मैं जहांगीर रोड के ऊपर पैदा हुआ. नाउ आई एम 65 इयर्स ओल्ड. मेरी 1955 की पैदाइश है. 1971 का मैट्रिक है. 73 का एफएससी है. डीजे कॉलेज के अंदर मैंने कॉलेज किया. स्कूल मेरा 60 के अशरे का है और 71 का मैट्रिक का, मतलब डीजे कॉलेज, फिर एनईडी, और फिर उसके बाद कुछ अर्से 2 साल मैंने कराची में काम किया, मुलाजमत की, इंजीनियरिंग पास करके. फिर सऊदी अरेबिया में मुलाजमत की कोई 3.5 साल. फिर पैसे जमा करके 30 साल की उम्र में मैं अमेरिका से गया. अपनी सेल्फ फाइनेंसिंग पे एमएस किया सिविल इंजीनियरिंग में, जिसमें मैंने कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में मेजर किया, स्कूल ऑफ बिजनेस में माइनर किया. और 87 के अंदर मैं वापस आया. जब मैं अमेरिका गया तो मेरा एक बेटा था, बेगम साथ गई, फिर दूसरा बेटा वहां पैदा हुआ. और नाउ आई एम फादर ऑफ 3 सन्स. अल्लाह की मेहरबानी से वो तीनों भी अमेरिका पढ़ने गए और ये हुआ कि तीनों वापस आ गए. आई एम फुली वेस्टेड इन पाकिस्तान. और मैं 87 में जब वापस आया तो फिर मैंने अपना अल्लाह की मदद से अपना काम शुरू किया. सो आई एम हेडिंग अ कंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसको अब वो मेरे तीनों बेटे 37 ईयर ओल्ड, 33 ईयर ओल्ड एंड 31 ईयर ओल्ड संभालते हैं. और 96 में जब इमरान खान साहब ने पीटीआई बनाई तो मैं कराची से पहला आदमी था. इसी ख्वाब को लेके मैं अमेरिका से वापस आया था कि हम पाकिस्तान को भी पहली दुनिया का हिस्सा बनाएंगे, तरक्की याफ्ता बनाएंगे. और किश्तियां जला के आया था. आज भी पूरी तनदही के साथ 100%, जैसे मैंने कहा, मैंने सारे ऑल एग्स इन वन बास्केट, क्योंकि पाकिस्तान की जंग वो पाकिस्तानी लड़ेंगे कि जिनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं है, जिनके सारे असासे, जिनका जीना मरना यहाँ पर है. और इंशाल्लाह ताला मुझे अल्लाह की जात पे मेरा पुख्ता यकीन ईमान है कि इतने 22 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं वो जिन हालात में हैं, और बहुत सारी वजूहात जो की वजह से हम जिन हालात में पहुंचे उसमें किसी का कंट्रोल भी नहीं था, क्योंकि जो हमको क़यादत मिली या जो मामलात थे, जो रविश थी, या जो उस वक्त के हालात थे. लेकिन अब हमारे पास ये सबके पास मौका है कि हम पाकिस्तान को तीसरी दुनिया के गड़े में से निकाल के, होल में से निकाल के, फर्स्ट तरक्की याफ्ता मुल्क की तरफ, एक तरफ हम न्यूक्लियर हैं और हमारी पाकिस्तानियों की सलाहियतें पूरी दुनिया में मानी जाती हैं, डॉक्टर्स की, इंजीनियर्स की, साइंटिस्ट की, बिजनेसमैन की, तमाम वकला की, तमाम शोबों की. तो जहां हमने दुनिया, मिडल ईस्ट को मिडल ईस्ट बनाया, सऊदी अरेबिया को सऊदी अरेबिया बनाया, तो अब हम अपने मुल्क के अंदर अपनी तवानाइयां और अपनी वाबस्तगी को बढ़ा के पाकिस्तान को आगे लेके चलें, ताकि हमारे नौजवान, हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां को मुल्क छोड़ के जाना ना पड़े, उनको गरीबुल वतनी ना इख्तियार करनी पड़े, और उनकी सलाहियतों से हम खुद मुस्तफीज हों और पाकिस्तान की आइंदा नस्लें जो हैं वो उस जिंदगी से बेहतर जिंदगी यहाँ गुजारें जो हमें मैसर आई और जिसके पीछे हम फर्स्ट वर्ल्ड,
کوئی امریکہ بھاگ جاتا ہے, کوئی کینیڈا چلا جاتا ہے, کوئی ملیشیا, کوئی کسی نے مڈل ایسٹ میں پوری زندگی گزار لی. لیکن ہم اپنی سرزمین کو اس قابل بنائیں کہ یہاں پر ہی ہمارے لیے سارے مواقع ہوں اور یہیں پر ہم شان اور شوکت کے ساتھ زندہ رہیں. ماشاء اللہ, اور انشاءاللہ تعالیٰ سر ایک دن ایسا ہوگا. اچھا, میں اپنی آڈینس کو بتاتا چلوں کہ محمد نجیب ہارون صاحب جو ہیں وہ چند ایک ان پولیٹیشنز میں ایم این اے میں سے ہیں جو ہی از ناٹ ٹیکنگ اینی سیلری فرام پاکستان. یہ میں ایک بہت اچھی چیز بتاتا چلوں کہ ایسے بہت سے کم لوگ ہوتے ہیں. اس میں صرف یہ میں آپ کو دو بات, ایک آپ نے وہ ٹیکس کا فرمایا, کیونکہ میں بہت تھوڑا 1.5 سال امریکہ رہا تھا, لیکن میں نے اتنی تمیز وہاں سیکھ لی تھی, اور پھر یہاں پر آ کے جب میں نے کام کیا تو بہت چھوٹے سے ٹیکس سے دینے کی عادت ڈالی. پھر وہ اللہ نے اس میں برکت ڈالی اور میں اپنا حصے کا دیتا بھی رہا. اور پھر مجھے جب 2014 میں جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے, جب پہلے ٹاپ 100 کا ٹیکس پیئر کی لسٹ چھپی, تو تب مجھے پتا چلا کہ میرا نمبر اس ٹاپ 100 کے اندر 95 نمبر پہ میرا نام تھا. پھر جو اگلے 4 سال 5 سال گزرے, 2018 میں جب پی ٹی آئی آئی اور 19 میں پہلی لسٹ چھپی تو میرا نمبر 32واں تھا. تو میں سب سے یہ کہوں گا کہ یہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ جو رزق عطا کرتے ہیں, جو آمدن عطا کرتے ہیں, جو ہم کاروبار کرتے ہیں, جو انکم ہوتی ہے, اس کے اندر ہمارے ملک کے جو کمزور طبقات ہیں ان تک ان کا حق پہنچانے کا طریقہ, اور جس سے ملک کے کاروبار, اور کاروبار سے مطلب سرکار کے سارے اخراجات چلتے ہیں, وہ ہمارا وہ ٹیکس ہے جو ہم جمع کرتی ہے سرکار, اور جو میں اور آپ دیتے ہیں. تو اس میں انکم سے ریلیٹڈ ہے. جب انکم ہوگی تو ٹیکس ہوگا, جب انکم نہیں ہوگی تو ٹیکس نہیں ہوگا. تو جتنا ہمارے یہاں انفارچونیٹلی اللہ نے بڑے بڑے لوگوں کو بڑا بڑا مال دیا ہے, اور بہت ساری وہ چیریٹی بھی کرتے ہیں اللہ کے راستے میں, بڑے بڑے ادارے چلاتے ہیں. لیکن جہاں چیریٹی اللہ کو بڑی پسند ہے, لیکن یہ جو ٹیکس ہے, جیسے زکوٰۃ آپ کی ایک ذمہ داری ہے, اسی طریقے سے آج کی دنیا کے اکنامک سسٹم میں ٹیکس کا دینا ان لوگوں کو جن کو اللہ نے نوازا ہے وہ ان کی ذمہ داری ہے, اور یہ ان لوگوں کا حق ہے, آئندہ نسلوں کا حق ہے, ہمارے بچوں کا حق ہے. اور جو جن ملک کو, ممالک کو ہم ترقی یافتہ کہتے ہیں, یورپ ہو, نارتھ امریکہ ہو, وہاں پر یہ آئل, جن ممالک کو تیل کی آمدن حاصل رہی, شاید وہاں ویسا کلچر نہیں ہے, لیکن جو ترقی یافتہ ممالک, فرسٹ ورلڈ کے ممالک, وہاں پر یہی کلچر ہے کہ ٹیکس ہر ایک نے دینا ہے. وہ کہتے ہیں نا حصہ بقدر جسہ, اگر آپ کی زیادہ آمدن ہوئی تو زیادہ ٹیکس ہے, اور اس میں کوئی آپ کسی پہ احسان نہیں کر رہے, کیونکہ آپ کو آمدن زیادہ ہوئی, آپ بڑا کاروبار کر رہے ہیں تو آپ نے زیادہ دینا ہے. تو اور اسی سے ملک کو توانا ہوگا. ہاں یہ اور بات ہے کہ پہلے تو آپ ٹیکس دیں, لیکن پھر اس کی چوکیداری بھی کریں, تاکہ جو ماضی کی روایات ہیں کہ جو ٹیکس دیتے تھے اور لوگ اسی وجہ سے متنفر ہوئے کہ وہ لوٹ مال میں اور ارلے ترلوں کے اندر استعمال ہوتا تھا, اس کو بھی اب تبدیل ہونا ہے, کیونکہ آپ نے حکومت کو چوکیدار بٹھانا ہے, اور پھر پاکستان کے لوگوں نے اور جو ہماری سول باڈیز ہوتی ہیں, جو انہوں نے اوور سائٹ رکھنی ہے کہ چوکیداروں کی بھی چوکیداری کرنی ہے کہ وہ اس مال کو امانت کی طرح استعمال کریں, قوم کے خزانے کے وہ پیسوں کو وہاں صحیح. اور یہ جو میرا جیسچر تھا جب میں الیکٹ ہوا, اور اب میں بڑے فخر سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اب 28 مہینے کے بعد مجھے 2 دن بعد حلف لیے ہوئے 2 سال اور 4 مہینے ہو جائیں گے, تو 1 روپیہ بھی میں نے سرکار کے خزانے سے نہیں لیا, نہ تنخواہ لی, نہ الاؤنس لیا, نہ کبھی جہاز کا ٹکٹ لیا کیونکہ کراچی سے, یعنی وہ جو میرا حق بنتا ہے, جو انٹائٹلمنٹ ہے, ٹھیک ہے, اور نہ میں نے پارلیمنٹری لاز لیا. جذبہ کیا تھا کہ آج پاکستان کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم میں سے ہر ایک دینے کی بات کرے. لیا تو بہت ہے, میں نے بھی بہت لیا اس ملک سے, ماں باپ سے لیا, استادوں سے لیا, جہاں پہ کاروبار کیا وہاں سے لیا, لیکن شاید زندگی میں کوئی نہ کوئی وقت ایسا آنا چاہیے کہ ہم واپس کرنا شروع کریں, اور اپنے ملک کو واپس کرنا شروع کریں, تاکہ آئندہ نسلوں کا ہم حق ادا کریں.
بجائے اور اس کے کہ ہمارا ملک قرضدار سے اور زیادہ قرضدار ہوتا رہے اور اپنے وزن کے اندر ہی ہم دھستے جائیں. تو ہمیں ٹیکس دینے کی بھی عادت ڈالنی ہے, اور جن لوگوں کو اللہ نے استطاعت دی ہے, ہاں جن کے وسائل نہیں ہیں, ایسے بھی MNAs ہیں, ان کا یہ حق ہے کہ وہ لے لیں, لیکن جو بڑی بڑی گاڑیوں میں بڑی بڑی جائیداد, بڑے بڑے ناموں کے ساتھ, بڑے بڑے خاندانوں کے ساتھ ہیں, میں سمجھتا ہوں ان کو یہ عادت ڈالنی چاہیے کہ خزانے میں وہ ہاتھ ڈال کے وہاں نکالنے کی بجائے جب جب ہمارا ہاتھ خزانے کی طرف جائے تو ہم کچھ اس کے اندر ڈالیں بجائے نکالنے کے. ویری ویل سیڈ ماشاء اللہ سے, کیونکہ ہم جو ہے ایک عمر گزر گئی, 70 سال گزر گئے, اس پاکستان سے لیا ہی سب نے, دیا کسی تو آج نے جو نہیں. ہمارا حال ہے اور اچھا جو سر, ہم قرض کے بوجھ تلے, کہ آج بھی جو بچہ پیدا ہوگا وہ کوئی لگ بھگ 1.5 لاکھ روپے سے قرض دار ہوگا. تو کیا ہم اسی طرح سے ذلت میں زندگی بالکل گزاریں گے؟ کیا ہم اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو ایسا ہی موڑ پیچھے چھوڑ کے جائیں گے؟ میرے بھی ماشاءاللہ 3 بیٹے ہیں, 6 پوتے پوتیاں ہیں, جو 8-9 سال سے لے کے سال بھر سے بھی, بلکہ 8-9 مہینے کا سب سے چھوٹا میرا پوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب کو اپنا کمٹمنٹ, اور جو لیڈرز ہیں جن کو ہم لیڈر کہتے ہیں, کہ جن کو ہم رول ماڈلز کہتے ہیں, ان کو تو بائی ایگزامپل لیڈ کرنا ہے. اگر وہ نہیں لیڈ کریں گے تو, اور ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم بہت, ہماری قوم فراخ دل ہے, ہر ایک کو بڑا مان لیتی ہے, ہر ایک کو عزت دے دیتی ہے, ہر ایک کو سر کے اوپر بٹھا لیتی ہے. میں آپ سے بھی کہوں گا, اور جو بھی مجھے سن رہے ہیں ان سے بھی کہوں گا, کہ ہر ایک سے یہ ضرور پوچھیں کہ تم کیا لیتے ہو پاکستان سے, اور یہ بھی پوچھیں کہ تم کیا دیتے ہو خزانے کے اندر ڈالتے ہو, تاکہ عزت کا معیار یہ بنے کہ جو پاکستان کے خزانے میں زیادہ ڈال رہا ہے یا جو پاکستان کے خزانے میں سے کم لے رہا ہے یا نہیں لے رہا ہے, یہ ہمیں پیمانوں کو بدلنا پڑے گا. لوٹ مار کر کے بڑی بڑی گاڑیوں, بڑے بڑے جہازوں, بڑے بڑے اور پراپرٹیز کے ذریعے اگر ہم نے لوگوں کو اپنے ہی مال کے اوپر لٹا کے اور بڑا بنانا ہے, تو کم سے کم ہم ان کو عزت تو نہ دیں, کم سے کم ہمیں پتا تو کہ یہ ہمارے رہبر نہیں رازن ہیں, ہمیں پیمانے تو صحیح بنائیں. تو یہ بہرحال ہم اپنا کوشش کرتے رہیں گے, اور آپ بھی اپنی کوشش کرتے رہیں, کیونکہ میرا ایمان ہے کہ پاکستان ایک نہ ایک دن باعزت قوموں کے درمیان میں باعزت, اور مرتبے کے لحاظ سے اور مقام کے لحاظ سے, اور پاکستان کی جو اگلی نسل ہے وہ سر اٹھا کے جی سکے, اور ہم قرضے لینے والی قوم کی بجائے ان قوم میں اس مقام تک پہنچیں کہ جو افریقہ کے غریب ممالک ہیں ہم ان کی الٹی مدد کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی, انشاءاللہ تعالی. اچھا سر, آل دا وے ایک سول انجینئر ٹو اے پولیٹیشین, کیسا رہا یہ سفر آل دا وے؟ دیکھیں, میں جب اسٹوڈنٹ بھی تھا تو میں ایک خواہش یہ رہتی تھی کہ آپ کالج لیول پہ, میں نے ڈی جے کالج میں بھی الیکشن لڑا, جیتا, پھر اپنی حقوق کے لیے بھی ایک جدوجہد کی. فرسٹ ڈویژنز کی ایکشن کمیٹی کا میں 18 سال کی عمر میں چیئرمین بنا, اور NAD میں ہم نے سیٹیں پڑھوائیں, 100 سیٹیں پڑھی. یہ 1973 کے میرا FSC ہے, تو اس سال جس میں میرا بھی داخلہ ہوا, تو پھر میں NAD کا بھی پریزیڈنٹ رہا. تو میں نے اسٹوڈنٹ لائف سے یہ خواہش تھی, یہ شوق تھا کہ ہم چیزیں اپنے ارد گرد صحیح کریں, بہتر کریں اپنے معاملات کو. تو پالیٹکس کے لحاظ سے تو میں کنونشنل پالیٹیشین تو ایک دن بھی نہیں رہا. جب عمران خان صاحب نے 96 میں PTI کا اعلان کیا 25 اپریل کو, اور 26 اپریل کے اخبار میں آیا, تو میں 29 اپریل کو جا کے ان سے لاہور میں ملا. تو PTI میری پہلی پارٹی تھی, میں کراچی کا پہلا صدر بنا, اور اس وقت لوگ مذاق ہی اڑاتے تھے PTI کا. ظاہر بات ہے کہ عمران خان صاحب کا جو بیک گراؤنڈ تھا بطور کرکٹر کے تھا, لیکن اب یعنی اللہ تعالیٰ نے میری رہنمائی کی, اور میں نے اس بنیاد کے اوپر اس کو جوائن کیا کہ جو اس وقت جو ایگزسٹنگ پارٹیز تھیں اور جو کچھ ہو رہا تھا وہ مجھ کو اچھا نہیں لگ رہا تھا, اور میرا یہ گمان تھا کہ ہم اس راستے سے تو منزل پہ نہیں پہنچیں گے. تو ہم نے یہ مشکل راستہ لیا, 22 سال کی جدوجہد کی 41 سال کی عمر سے. تو میں نے یہ بات اپنے ذہن نشین رکھیں
کہ میں نے ہمیشہ ایک لائن ڈرا کر کے رکھی, جو میں یہ سیاسی کام کرتا تھا اور جو کاروبار کرتا تھا. تو میں نے کبھی سرکاری کام کیا, سرکار کے کام سے میں بہت دور رہا, پرائیویٹ سیکٹر میں کام کیا, اپنی حلال روزی کی ہر وقت کوشش کرتا رہا, کیونکہ جب آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے ہوں گے, یا وہ زمین جس کے اوپر آپ کھڑے ہوئے ہیں اللہ کی مدد سے مضبوط ہوگی, تو آپ کچھ دے سکیں گے. اگر آپ کا اپنا ہی پیٹ نہیں بھر رہا ہوگا اور آپ لیے جا رہے ہوں گے تو آپ کیا دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو ایک ٹیکنوکریٹ سمجھتا ہوں, کیونکہ میں نے 41 سال انجینئرنگ کے پروفیشن کو پریکٹس کیا ہے, ہینڈز آن کاروبار کیا ہے, کاروبار کے اندر ٹیکس دیا ہے. اس کے بعد اللہ کی مہربانی سے اب 25 سال ہو جائیں گے جو اپریل آئے گا پی ٹی آئی کے ساتھ. میں 63 سال کی عمر میں ایم این اے جا کے بنا, اور آج بھی میں اپنی پارٹی کے اندر بھی اور حکومت کے اندر بھی جتنی کمیٹیز ہیں, میں چیئرمین ہوں اسٹینڈنگ کمیٹی کا ہاؤسنگ اینڈ ورکس کی, وہاں بھی. پھر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں جو ہمارے وزیر صاحب ہیں اسد عمر صاحب, ان کی منسٹری میں بھی میں ٹیکنیکل چیزوں میں ہیلپ کر رہا ہوں. پھر کراچی ٹرانسفارمیشن پلان جو بنا, کیونکہ کراچی کے سارے ہی پروجیکٹ جو تھے وہ خستہ حال تھے کراچی کے پانی کا, اس میں بھی میں اپنی جو بھی سمجھ بوجھ علم عقل اس کو لگائے ہوئے ہوں. ظاہر مشکل راستہ ہے, لیکن ایمان کے ساتھ, اور میرے لیے دعا بھی کریں کہ ہم یعنی کسی لالچ میں پڑے بغیر, اور ہم یعنی جیسے کہتے ہیں نا ویسٹڈ انٹرسٹ کے بغیر, یہ جو کراچی کو پانی پہنچنے کا کام ہے, جو کراچی کے جو یہ والا نالوں کی صفائی ہے, جو اگست کے اندر پورا کراچی ڈوبا, اور میں سمجھتا ہوں کہ پورا ہم شرمسار ہوئے. تو جو میری انجینئرنگ بیک گراؤنڈ ہے وہ اس کے بارے میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جب جیسے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کبھی جہاز کے اوپر میڈیکل ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو پائلٹ یا ایئر ہوسٹس اناؤنس کرتی ہے کہ جناب جہاز پہ کوئی ڈاکٹر ہو یا پیرامیڈکس ہو, بھلے ڈاکٹر نہ ہو کوئی نرس ہو, وہ یہ نہیں پوچھتی ہے کہ یہاں کوئی جنرل ہے, کوئی بیوروکریٹ ہے, کوئی بڑا بزنس مین ہے, کوئی بڑا ٹیکس پیئر ہے, کوئی بڑا انجینئر ہے, کیونکہ اس وقت میڈیکل ایمرجنسی میں ڈاکٹر کا رول ہوتا ہے. اسی طریقے سے آج جو ہمارے ملک پہ سختی ہے, جو وقت ہے, جو پانی کی قلت ہے, صاف پانی کی, پینے کے پانی کی, بجلی پوری نہیں ہے یا ڈسٹریبیوشن پوری نہیں ہے, یا سیویج کا نظام گٹریں بہ رہی ہیں, یا جو بھی انفراسٹرکچر کولیپس ہے, کہ جو نیا سپر ہائی وے پہ بھی اس دن میں جا رہا تھا تو وہ سڑک بیٹھ رہی ہے, اس کے اندر پورا جو ٹائرز ہیوی ٹریفک کا اس کو ڈیمیج کر رہے ہیں. تو یہ انجینئرنگ فیلیئرز ہیں سارے. تو پاکستان کے اندر انجینئرز کا, کیونکہ پاکستان انڈر ڈیولپ ملک ہے, زیادہ سے زیادہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ڈیولپنگ کنٹری ہے, تو انجینئرز کا بڑا بھاری رول ہے. تو ایک انجینئرز کو یہاں پر جیسے یہ کووڈ آیا, کورونا کا جو حملہ ہوا, اس میں ڈاکٹرز کی اہمیت, ان کی افادیت, ان کا مقام, ان کا عزت, ان کا رول, ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کا بڑا اہم تھا. تو اسی طریقے سے جہاں پہ انجینئرنگ فیلئر میں جو ہے وہ انجینئرز کا رول بڑا اہم ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ انجینئرز کو بڑا بھرپور کردار ادا کرنا ہے. جو اسپیشلسٹ انجینئرز ہیں جنہوں نے پی ایچ ڈیز کی ہوئی ہیں اپنے اپنے سبجیکٹ کے اندر, ان کی مقام ان کو دلانا, ان کی رائے کو شامل رکھنا, کیونکہ اگر فیصلہ کرنے والوں کی قابلیت یا صلاحیت یا علم, بھلے عہدہ ان کو جو دی چاہے دے دیں, کیونکہ ہر آدمی اسی چیز کے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے کہ اگر میں آنکھ کا مسئلہ ہوگا تو میں آئی اسپیشلسٹ کے پاس جاؤں گا, دانت کا مسئلہ ہوگا تو میں ڈینٹسٹ کے پاس جاؤں گا. اسی طریقے سے انجینئرنگ میں پانی کے ماہرین ہیں, بجلی کے ماہرین ہیں, انفراسٹرکچر کے ماہرین ہیں, اسی طریقے سے دیگر تمام شعبوں کے ماہرین ہیں, ہائی وے جو بنتے ہیں, موٹر ویز جو بنتے ہیں اس کے, تو بہترین لوگوں کی رائے اور ان کی سپرویژن کے اندر جب ہم کام کریں گے اور ایمانداری سے قوم کے پیسے کو, قوم کے خزانے کے پیسوں کو دانت سے پکڑ کے استعمال کرائیں گے, تو پھر اس سے ہم سب استفادہ کریں گے. اور یہ جو پچھلے دنوں کراچی میں پانی سے ہم سب ہی اس میں خراب ہوئے اور پوری دنیا کے سامنے بھی ہم ایک تماشا بنے, تو میں سمجھتا ہوں اگلی دعا کریں
کہ اگلی بارش سے پہلے ہم اپنے نالوں کو، ان کی صفائی کو، ان کے سائز کو، اور وہاں پہ جو انکروچمنٹ کو، کہ جو لوگ بس رہے ہیں ان کو بھی کو آلٹرنیٹ جگہ بسائیں اور ہولسٹیکلی مسائل کو حل کریں انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے ایک فاؤنڈیشن اسٹارٹ کی ہوئی ہے، اس کا نام ہے لومنری لرننگ سرکل فاؤنڈیشن. تو یہ کیا ہے؟ تھوڑا سا اس کے بارے میں ایکسپلین کریں گے؟ دیکھیے، میں جب میں کانسٹیٹوئنسی میں یہ نارتھ ناظم آباد میں، اور اس کا کچھ نارتھ کراچی کا حصہ ہے، کچھ ناظم آباد کا حصہ ہے، جب کیمپین کی آج سے کوئی 2.5-3 سال پہلے، تو ایک جگہ میں گیا اور میں نے ایک اسکول دیکھا جو ایک فیملی چلا رہی تھی، اور وہ 2012 سے شاید چلا رہے تھے. میں بڑا متاثر ہوا اس سے، کیونکہ یہ LLCF میں نے قائم نہیں کیا، یہ آلریڈی اس میں تھی. تو اس میں پھر میں نے بھی ایک اسکول اسپانسر کیا اپنی کانسٹیٹوئنسی میں. اور ظاہر بات ہے کہ اب وہ اس میں یہ والا چیز ہے کہ جو ہمارے نونہال ہیں، جو بچے ہیں، وہ اس قوم کا مستقبل ہے. آج آپ ان کو اسکول نہ بھیجیں، آج ان کی آپ تعلیم اور تربیت نہ کرائیں، نوجوانوں کو ہنر سے آراستہ نہ کریں، اور آپ مال بناتے جائیے اور پوری دنیا میں آپ اپنے محل بناتے جائیے اور ارب پتی کھرب پتی بنتے جائیے، تو نتیجہ اس کا کیا نکلے گا کہ یہ بچے ہم سب کو نیچے کھینچ لیں گے. تو اس میں یہ تھا، جو بالکل کوڑا کاغذ بچے ہوتے ہیں جو کبھی اسکول ہی نہیں گئے، 4-5-6 سال کے آبادیوں کے اندر، تو ہم نے وہاں سے ٹارگٹ کیا کہ، اور اس کے اندر پچھلے اللہ کی مہربانی سے جب میں ان بچوں کو دیکھتا ہوں، کیونکہ بچے تو سارے ایک ہی طرح سے پیدا ہوتے ہیں، چاہے میرے بچے ہوں، چاہے بلاول بھٹو ہوں، چاہے یہ جو نواز شریف صاحب کے پوتے پوتیاں ہوں. لیکن ہم شاید سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے تو جناب کوئی دنیا کی ان کا چیز ہے. تو لیکن یہ جو ہے، ان بچوں کو آپ تعلیم دے دیجئے، تربیت دے دیجئے، سارے جن بن جائیں گے. انہی بچوں میں سے کوئی جنرل بن کے کھڑا ہو جائے گا، اسی میں سے کوئی DIG IG بن جائے گا، اسی میں سے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میرے والد بھی ایک چھوٹے سرکاری ملازم تھے، میری جہانگیر روڈ کی پیدائش تھی، لیکن مجھے اسکول مل گیا، مجھے کالج مل گیا، مجھے یونیورسٹی مل گئی. تو اللہ کی مہربانی سے آج میں ایک امپلائر بھی ہوں، ہزاروں لوگوں کو ملازمت بھی دیتا ہوں اور کچھ کام بھی کر رہا ہوں. تو ارد گرد جتنے بچے آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں جو کچرا چن رہے ہیں، جو کسی پنکچر کی دکان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں اور آپ ارد گرد سے گاڑیوں سے گزر جائیں، ان ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ قوم کی آئندہ نسل کو ہم اسکولوں میں پہنچائیں، ان کو تعلیم اور پھر تربیت اور ہنر سے آراستہ کریں، تاکہ ہم یہ ہمارے ملک کو اور ہماری قوم کو 21ویں صدی کے مطابق آگے لے کے جائیں. اور یہ نہیں کریں گے تو اسی میں سے بہت سارے جیب کترے، ڈاکو، اور جو بھی آپ اس کے اندر بن جائیں گے، تو ہم ان کو کیا الزام دیں گے؟ وہ تو ویسے ہی پھول سے بچے تھے، لیکن ہمارے پیٹ نہیں بھرے. جو ہمارے جو ماضی کی تاریخ ہے، میں بغیر نام لیے بھی، ذمہ دار ہم سب ہیں. آپ اوپر سے شروع ہو جائیے جہاں تک جانا ہے. اگر میں کہوں کہ جی میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، آپ ہیں، اور آپ کہیں کہ جی فلانا ذمہ دار ہے، کیونکہ ہم سب تماشا دیکھتے رہے، ہم سب یہ جرم کے اندر شامل رہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ بچے، وہ نسلیں جو پچھلے 25-30 سال کے اندر آج جوان سامنے کھڑی ہوئی ہیں، صحت مند ہیں، طاقتور ہیں، اور بغیر ہنر کے، بغیر تعلیم کے، بغیر تربیت کے. تو یہ جو آپ روز واقعات ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ جو زیادتی ہو جاتی ہے، جو قتل و غارت گری ہو جاتی ہے، جو رہزنی ہو جاتی ہے، تو ان لوگوں کو اگر ہم اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دے دیں گے تو یقین کریں اس ملک میں تو، اور ملک کے قوانین سے تو بچ جائیں، لیکن اللہ کی پکڑ سے تو نہیں بچیں گے، کیونکہ ہمیں اللہ نے زیادہ دیا، عقل بھی زیادہ دی، تعلیم بھی زیادہ دی، مال بھی زیادہ دیا. تو جب جس کو زیادہ دیا اس کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے، اور یہ ذمہ داری ہم سب کو. تو یہ LLCF اسی کا سلسلہ ہے. اب ہم نے سندھ گورنمنٹ سے ایک پرائمری اسکول اڈاپٹ کر لیا ہے، کیونکہ وہ بچے ان جماعتوں سے نکل کے جب 6-7 سال کی عمر میں پہلی جماعت میں آئے، پھر سیکنڈری اسکول،
تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اسی لیے جو میں نے جو 22 سال جدوجہد کی تھی نا، میرا یہ پختہ یقین تھا کہ بہت سارے چیریٹیز، بہت سارا کام ایدی صاحب کر رہے تھے، بہت سارا کام بہت سارے لوگوں نے، بہت سٹیزن فاؤنڈیشن، دیگر ادارے آپ نام لیتے چلے جائیے، لیکن یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ مائکرو لیول کے اوپر جس رفتار سے ہمارے خطے میں آبادی بڑھ رہی ہے، یہ ہم جب تک امبریلا چھتری اوپر سے کام یہ نہیں کریں گے، جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. کیونکہ آپ جسے کہتے ہیں نا پیوند کاری نہیں کر سکتے، آپ چھوٹے چھوٹا پیچ ورک کر لیں، ٹانکا لگا لیں، یہ پورے آپ کو معاملے کو درست کرنا پڑے گا. اور حکومتوں کا کام ہی صرف یہ ہے کہ وہ مواقع لوگوں تک پہنچا دیں. جو بچہ پیدا ہو گیا اس کا یہ حق بنتا ہے کہ اس کو مواقع، پھر اس کی طاقت، اس کی صلاحیت اور اس کا نصیب ہے کہ وہ جا کے کہیں سپاہی بھرتی ہوتا ہے فوج میں، یا جنرل بن جاتا ہے، یا کوئی چھوٹے انسپیکٹر سے ریٹائر ہو جاتا ہے. لیکن مواقع نوجوانوں تک پہنچانا یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور ملک کے ان طبقات کی ذمہ داری ہوتی ہے جن کو اللہ نے عطا فرمایا ہوا. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا سر، اس انسٹیٹیوٹ میں LLCF میں کیا فیسلٹیز دی جا رہی ہیں بچوں کو؟ تھوڑا سا اس بارے میں بتائیں گے؟ اس میں جو انکریج کر رہے ہیں، کیونکہ بہت ہی خستہ حال جو آبادیاں ہیں، کچی آبادیاں ہیں، جہاں پہ بچے اسکول گئے ہی نہیں، جانے کا رواج ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بالکل مفت ہے. ان کو کتابوں سے لے کے، بستے سے لے کے، یونیفارم سے لے کے، جو ایک وقت کا کھانا جو وہاں کا ہوتا ہے اس سے لے کے، تاکہ وہ انکریج ہو، شوق سے آئیں، عادت پڑے. اور ایک خاندان میں اگر ایک بچہ بھی آپ نے پڑھا دیا تو وہ باقی خاندان کو بھی، یعنی ان کو اس طرح سے بھی انکریج کہ ہائیجین کے بارے میں صابن ان کو دیے جاتے ہیں تاکہ وہ گھر میں استعمال کریں، ٹوتھ برش، ٹوتھ پیسٹ، تاکہ کہ ہمیں پوری قوم کو، ایک صحت مند قوم کو تیار کرنے کے لیے ایک ٹوٹالٹی کے اندر، یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف اس کو کوئی رٹا لگوا دیا اور اس کا اعتماد بچوں کا بحال کیا جاتا ہے، اور ان کو انگریزی، اردو ٹرین ٹیچر سے. تو یہ ہے، یہ تو ماڈل پروجیکٹس ہیں. لیکن ظاہر بات ہے کہ ہماری منسٹری آف ایجوکیشن بھی کورس ورک پہ کام کر رہی ہے، جو عمران خان صاحب نے کا خواب تھا، خواب ہے، جو وہ کوشش کر رہے ہیں. لیکن بیٹھ کے تا وقت یہ کہ اوپر سے چیزیں بہتر ہوں، ہمیں یہ نیچے سے بھی، ایک تو ہے نا جو ٹاپ ڈاؤن جو ہونا ہے، اصل کام ٹاپ ڈاؤن ہی ہونا ہے، اور لیکن باٹم اپ بھی ہم بیٹھ کے انتظار نہ کریں. جو چھوٹی چھوٹی آگ ارد گرد لگی بھی ہم دیکھیں، اس کو بجھا دیں، اپنے حصے کا چراغ جلا دیں. تو یہ ایک کنٹینیوس آن گوئنگ ہے، اور یہ ماڈل پروجیکٹس ہیں، پائلٹ پروجیکٹس ہیں، اور ان کو اللہ کرے کہ اور لوگ بھی اس کے اندر انٹرسٹ لیں. اس طرح سے برائی پھیلتی ہے، اچھائی بھی پھیلتی ہے، لوگوں کو تک یہ چیز پہنچائی جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے پاکستانی، پاکستان کے باہر سے بھی اور پاکستان کے اندر سے بھی اس میں حصہ ڈال رہے ہیں، اور اس کا نمبر بھی بڑھتا جائے گا. اور یقیناً اور یہ ایک لگاتار ایک یہ دیکھو، یہ کیا نہیں، یہ کال آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر؟ جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. جی 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 فرمائیے. جی جی. اچھا تو سر اس میں، اس خیر خیر میں کتنے اسٹوڈنٹس آپ کے پاس انرولڈ ہیں؟ اس وقت ظاہر بات ہے کہ جو ہم نے اسکول قائم کیے تھے تو اس کے اندر کوئی 320 بچے ہیں، لیکن اب وہ پرائمری کے اندر چلے جائیں گے جیسے آ رہے ہیں، اور کچھ کمٹمنٹس آ رہے ہیں تو اس کو بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ ارینجمنٹ جو ہیں، جب تک سرکار کی چھتری کے نیچے یہ کام نہیں ہوگا تو یہ جو ہے، یعنی وہ کہتے ہیں نا دل کے بہلانے کو، اپنی سی کوشش کو جتنا مجھے اور آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اندر ہم کر رہے ہیں. لیکن یہ اس میں بہت کچھ سرکار نے کرنا ہے، اور وہ ہماری منسٹری آف ایجوکیشن، مرکز اور صوبائی، کیونکہ یہ جو تعلیم ہے اور صحت ہے
یہ 18th امینڈمنٹ کے بعد صوبائی سبجیکٹ ہے, لیکن اس کے اندر ہم بجائے اس کے ایک دوسرے پہ ڈالتے رہیں, مرکز صوبے پہ, صوبہ مرکز کے اوپر, دونوں مل کے بلدیات کے اوپر. میں سمجھتا ہوں کہ سب اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق, اور جو ہمارا میڈیا ہے, جو ہمارا سوشل میڈیا ہے, وہ سب بھی ڈیمانڈنگ رہے. ہماری جو سیوک باڈیز ہیں وہ واچ ڈاگ کا کام کریں. تو یہ کام بڑا ہے, سب نے اپنا حصہ ڈالنا ہے اور اللہ کی مدد سے اس کو ہونا ہے. تو بہرحال LNCF کام بہت اچھا کر رہی ہے. میں سب کو دعوت دوں گا کہ سرپرائز وزٹ کریں, پہنچیں, دیکھیں. کہ بیچ میں یہ کووڈ کا بھی مارکا سے بھی گزر رہے ہیں, لیکن بہرحال یہ آن گوئنگ ہے اور ابھی بہت لمبا سفر ہے. جو جسے کہتے ہیں نا کیا بیٹن ریس کہتے ہیں یا ریلے ریس, کہ اس میں جتنا میں دوڑ لوں پھر میں آپ کو ڈنڈی دے دوں, پھر آپ دوڑ لیں, پھر ہمارے بچے دوڑ لیں. لیکن اس کے اندر ایک نیکی کے کام, خیر کے کام, اگلی نسل کو اپنے اس کے پاؤں پہ کھڑا کرنے کا کام, آئندہ مستقبل کی ذمہ داریاں اور بوجھ وزن اٹھانے کی صلاحیت, اس کو اگر ہم پیدا کریں گے اگلی نسل میں, تو تب ہم 21ویں صدی کے چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں. اچھا سر, اگر یہ کار خیر میں کوئی آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے, یعنی کوئی آؤٹ آف دا کنٹری یا ود ان دا کنٹری, تو وہ اپروچ کس طرح سے کرے گا؟ آلریڈی ہم نے نمبر تو دے دیا ہے, لیکن پھر بھی اگر آپ بتانا چاہیں اس کو. اس کا پورا ایک سیٹ اپ ہے. LNCF کے ہمارے یہ فاروق صاحب اس کو زیادہ لیڈ کر رہے ہیں. جہاں جاوید میاں صاحب نے بڑی سرپرستی کی ہے. ہمارے قومی ہیرو ہیں, کرکٹر ہیں, کیونکہ اچھائی بھی پھیلتی ہے, وہ بھی کر رہے ہیں. تو جو بھی لوگ وہاں پہ, اس کی ویب سائٹ بھی ہے, وزٹ کریں, فون نمبرز بھی ہیں, اور خود آگے دیکھیں. اور ہینڈز آن جو لوگ خاص طور سے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ریٹائرڈ ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ اس میں ہینڈز آن شامل ہوں. اس ماڈل سے اپنے علاقے کے اندر, اپنی جگہ پہ, اپنے قریب کسی کچی بستی, کیونکہ یہ تو ہر جگہ شہر کے اندر ایسی بستیاں اور ایسے بچے موجود ہیں کہ جو ان کو اسکول نصیب نہیں ہو رہا. ان کے ماں باپ اتنے وسائل نہیں رکھتے, اور وہ بچے کہیں کوئی کچرا چن رہا ہے, کوئی پنکچر کے شاپ پہ, کوئی کوچ. تو ان بچوں کو اسکول تک پہنچانا اور اسکول کو ان کی بستیوں تک پہنچانا, تو یہ جو LNCF کا تو ایک ماڈل ہے نا. اس کو جو بھی لوگ کرنا چاہیں, کوئی 2-4 مل کے, اور LNCF ان کی رہنمائی بھی کرے کہ بھئی پورا پیکج کے اسٹیپ 1, اسٹیپ 2, اسٹیپ 3. اور یہ ان بستیوں میں, علاقے کے اندر, خاص طور سے جن لوگوں کو اللہ نے وسائل دیے ہیں اور جو ریٹائرڈ ہیں, جن کے پاس وقت ہے, خواتین حضرات, وہ اس ماڈل کو پکڑیں اور اپنی آخرت کا بھی اجر کمائیں, اور اپنی قوم کو بھی. اور جو آسودگی, جو آنکھوں کو راحت, ان بچوں کو جب وہ آئے تھے تو کتنے شیکی, اور ان کی آنکھوں کے اندر آپ دیکھیں تو وہ کیا کانفیڈنس سے بالکل خالی تھے. لیکن آج جب وہ ان کے کانفیڈنس کو اور ان کی آنکھوں کی چمک کو آپ دیکھتے ہیں, تو وہ آپ کے لیے بڑا ایک روح کی آسودگی کا باعث بنتی ہے کہ یہ بچے کل کو ان میں سے کیا کیا بن سکتے ہیں, اور پھر وہ پورے خاندانوں کو لے کے آگے چلیں گے. اور اب بھی وہ بچے اپنے اپنے گھر میں جب جاتے ہیں تو اپنی ماں یا باپ جنہوں نے اسکول نہیں دیکھا, تو ان کے لیے بھی وہ ایک رول ماڈل ہوتے ہیں اپنے گھر کے اندر, اور وہ بہت ساری چیزیں اپنے گھر میں بھی بہتر کروا لیتے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ نے اپنے حصے کا دیا جلا دیا ہے, اب ان کی قسمت ہے کہ وہ دیا کہاں تک روشنی پھیلاتا ہے. اچھا سر, اس انٹرویو میں آپ سے کچھ میسج یا ایڈوائس بھی چاہوں گا. میں نے 3 سیگمنٹ بنائے, اس کے حساب سے پہلے ایڈوائس مجھے چاہیے ان لوگوں کے لیے جو کووڈ سے بہت پریشان ہے. ویسے تو پورا ملک ہی پریشان ہے, تو ایک جنرل ایڈوائس کیا دیں گے ان لوگوں کو؟ دیکھیں, یہ ایک قدرتی جیسے آفات آتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بھی فرمایا ہے کہ میں تم کو چھوڑ نہیں دوں گا, ایسے ہی آزماؤں گا, کبھی مال کے نقصان سے, کبھی وبا سے, کبھی بیماری سے. تو یہ اللہ کی آزمائشیں پہلی بھی قوموں پہ آئی ہیں, اور اس ہمارے دور کی جو بڑی آزمائش آج سے 100 سال پہلے 1919 کے اندر
تاریخ کا حصہ ہے. اس طرح کی وبا پہلے آتی تھی اور یہ بھی ہمارے دور کی ہے. تو اس کے اندر پہلا چیز تو یہ ہے کہ احتیاطی تدابیر جو ڈاکٹر، جو اسپیشلسٹ، جو حکومتیں بتا رہی ہیں اس کے اوپر آمنا صدقنا عمل کریں. ان احتیاطی تدابیر پہ، ان پروٹوکالز پہ، ان ایس او پیز کے اوپر وہ عمل کریں. اللہ کے اوپر پورا بھروسہ رکھیں. اور جیسے اس میں جو لائف کے اندر ایڈجسٹمنٹس ہیں نا، وہ کرتے ہوئے اپنی کوشش اور کاوش کو پورا جاری رکھیں. کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی کا وعدہ ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مشکل، یہ سختی، یہ امتحان جلد اپنے انجام کو پہنچے گا. اور اس کے اندر ہم اپنے عمل سے اور پروٹوکالز کو فالو کر کے، ایک دفعہ تو ہم نے اس کو تقریباً دروازے تک چھوڑ آئے تھے، لیکن یہ دروازے سے پھر پلٹ آیا ہے کیونکہ کافی حد تک جو تھا نقصان ختم ہو گیا تھا. لیکن شاید ہم نے دروازے کی کنڈی پوری نہیں لگائی تھی تو وہ واپس پلٹ آیا. تو اس کو ہم ہینڈل کریں. تب بھی میرے خیال میں ہمارے خطے میں، ہمارے ملک کے اندر، باقی دنیا میں جتنا اس سے نقصان ہوا ہے کم ہوا ہے. اور اپرچونٹیز بھی یہ جو 9 مہینے ہو گئے ہیں مارچ سے، تو اب اس کے بعد انشاءاللہ یہ چیزیں چلیں گی. تو اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے اپنے جو چیزیں ہیں، پروٹوکال جو ہیں، ان کو فالو کرتے ہوئے، کام کرتے ہوئے، کیونکہ مومن کا اور مسلمان کا یہی طرح امتیاز ہونا چاہیے کہ اس کو موت سے ڈر نہیں لگے. کیونکہ موت حق ہے اور وہ پیدا ہونے کے بعد سے بہت سارے لوگ یعنی سانس لیتے ہیں اور اس کے بعد اور آگے تک کبھی بھی. اور اللہ نے جس چیز کے اوپر رکھا ہے، یہ کتنا ہمیں مہلت اللہ دے، لیکن جو بھی مہلت دے اس کو ہم صحیح ڈائریکشن میں استعمال کریں اور اللہ سے دعا بھی کریں اور اپنے ارد گرد بھی لوگوں کی رہنمائی بھی کریں کہ ہم اس سے کس طریقے سے، اس حملے سے، اس جو یہ آپ کا جس طریقے سے یہ پھیلا ہے، اس کا ہم کس طرح سے گلا گھونٹ سکتے ہیں. تو اس کو ہرائیں اور انشاءاللہ تعالی اللہ کرے گا کہ زندگی واپس اپنی نارملسی کے اندر آئے گی. تو یہ تو میرا ہوگا سب سے. لیکن زندگی کو جاری اور ساری اور روا رکھنے کی کوشش کریں. بالکل. اچھا سر، دوسری ایڈوائس مجھے جو چاہیے وہ چاہیے ہماری یوتھ کے لیے. بہت سارے گریجویٹ ہیں، پڑھ رہے ہیں بچے، لیکن آگے ان کو مایوسی نظر آ رہی ہے، نوکریاں نظر نہیں آ رہی، کچھ اپرچونیٹیز نظر نہیں آ رہی. تو ان کو کیا ایڈوائس دیں گے؟ دیکھیے، میرا ذاتی تجربہ بھی میں نے آپ سے شیئر کیا. اور میں جب انجینئرنگ پڑھتا تھا تو میں رات کو پی آئی اے میں نوکری کرتا تھا. فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر انجینئرنگ میں نے پی آئی اے میں رات کو نوکری کرتے ہوئے نکالی. اور تھرڈ ایئر انجینئرنگ میں بھی میں نے سعودی عربیہ میں رات کو نوکری کر کے نکالا. تو میں سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر آپ کا کوئی راستہ نہیں روک سکتا اور مواقع آپ کے ارد گرد ہر وقت ہے. آپ صرف اپنے آپ کا راستہ روک سکتے ہیں. اپنی صلاحیت کو بڑھائیے اور آپ اپنی قابلیت کو بڑھائیے، اپنے علم کو بڑھائیے، اچھے جگہ پہ بیٹھ کے کچھ نہ کچھ سیکھیے، ہنر سیکھیے. آج کل ہر نالج اویلیبل ہے. یہ جو آپ کا وقت ہوتا ہے 15-16 سال کی عمر سے لے کے 20-22-24 سال تک کا، یہ سب سے قیمتی وقت ہے کہ جس کے اندر آپ کی پرسنالٹی اور کا ڈیولپمنٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو آپ کو مواقع ملیں گے. اور یہ بھی میں ساتھ ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی کاروبار تھا اور انہوں نے کاروبار کو پسند بھی کیا. وہ کہ میرے اپنے خاندان میں، میری ننیال اور ددیال میں سارے لوگ جو تھے وہ ملازمت پیشہ تھے. اچھا، میں نے بھی انجینئرنگ جب پڑھی تھی تو ملازمت کے لیے ہی پڑھی تھی. جب میں امریکہ سے 31 سال کی عمر میں کشتیاں جلا کے اور ایم ایس کر کے آیا، اور میرا ایم ایس جو ہے وہ 4 GPA پہ تھا، 4 on the scale of 4.0 اسٹریٹ. میری ٹرانسکرپٹ پہ 17 A's تھے الحمدللہ. تو لیکن مجھے نوکری نہیں ملی. اس وقت میں بھی بڑا یعنی جتنی میری میں اس وقت عقل تھی یا سمجھ تھی،
تو بڑا دل برداشت تھا. لیکن یقین رکھیں کہ اللہ آلویز ہیز اے پلان. ہمیں سمجھ آئے یا نہیں سمجھ آئے, تو نوکری کا نہیں ہونا شاید آپ کے لیے بھی بلیسنگ بن جائے, جیسے میرے لیے بلیسنگ بن گئی. اگر میں نوکری پہ چڑھ جاتا تو اتنی بڑی کمپنی کیسے بناتا, اتنے سارے لوگوں کو ملازمت کیسے دیتا, اتنا بڑا ٹیکس میں پاکستان کے خزانے میں کیسے ڈالتا, اور اگر نوکری کر رہا ہوتا تو کیسے یہ سیاست کے اندر جا کے جو میں کوشش کر رہا ہوں پچھلے 25 سال کی جدوجہد میں عمران خان صاحب کے ساتھ, یہ کیسے کرتا. تو اللہ یعنی یقین رکھے کہ اللہ ایک ہے. اللہ ہر وقت, اللہ کو تو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ, وہ آپ کو اور مجھ کو کبھی نہیں بھولتا. لیکن ہم اپنے آپ کو جتنا اللہ کے ساتھ جوڑیں گے اور اپنے آپ کو سونپیں گے, اپنی صلاحیت کو بڑھائیں گے, تعلیم کو بڑھائیں گے, اور یہ رونا گانا چھوڑ دیں گے کہ جی وہ کوئی ظلم نہیں کر سکتا, کوئی آپ کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا. آپ اگر اسپورٹس مین ہیں تو کوئی آپ کا راستہ نہیں روک سکتا. میں نے اور آپ اپنے اگر کوئی ہنر ہے آپ کے پاس, اور نہیں تو چھوٹے سے چھوٹے کاروبار سے شروع کر دیں. کوئی بھلے, اور ہر چیز میں محنت کے اندر عظمت ہے. اگر کوئی چھوٹا سا کیبن سے بھی شروع کرتا ہے, چھاپڑی سے بھی شروع کرتا ہے, ٹھیلے سے بھی شروع کرتا ہے, آپ ایک بیج لگا دیں, ایک پودا لگا دیں, اور پھر اللہ سے دعا کریں, اس کی آبیاری کریں. کیونکہ یہ جو اگر کیپٹل پاس نہیں ہے کسی کے, تو سروس انڈسٹری, کیونکہ میں بھی سروس انڈسٹری کے اندر گیا, کیونکہ میرے پاس کوئی اتنا بڑا کیپٹل نہیں تھا کہ میں کوئی فیکٹری لگاتا, کوئی انڈسٹری لگاتا. میں کنسٹرکشن کی انڈسٹری میں گیا. تو سروس انڈسٹری کے اندر اگلے جو نوجوان کے لیے, جو اگر 25 سال کا نوجوان ہے, 22 سال کا نوجوان ہے, تو یقین رکھیں کہ 60-65 سال کی عمر تک اگلے 35-40 سال آپ کے ہیں. مستقبل آپ کا ہے. ساری اللہ کی دی ہوئی اس ملک کی نعمتیں آپ کی ہیں, وہ آپ کا انتظار کر رہی ہیں. صرف آپ اپنے آپ کو ہرا سکتے ہیں. شارٹ کٹ لیں گے, بے ایمانی میں پڑیں گے, اپنا اعتماد دھوکہ دہی میں پڑیں گے, غلط کسی نشے میں پڑیں گے, تو آپ پوری اگلی ایک نسل کی اپرچونٹی کو ختم کر دیں گے. آپ پورے اعتماد کے ساتھ, اللہ پہ یقین کے ساتھ, اس ملک میں ارد گرد پھیلے ہوئے مواقعوں کے ساتھ اچھی مثالوں کو سامنے رکھ کے آپ جب اللہ کی مدد سے نکلیں گے, تو اس ملک کے اندر چپے چپے پہ ایسی کہانیاں ہیں کہ میں آپ کو ملا سکتا ہوں, سنا سکتا ہوں, دکھا سکتا ہوں, کہ جہاں لوگوں نے بہت ہی ہمبل بگننگ کی, اور اللہ ایمانداری, محنت, اس کے بعد ساتھ ساتھ اللہ پہ بھروسہ, یہ اس کی ریسیپی ہے. پھر اللہ کے کرشمہ ہے, رزق اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. کوئی ایسا اللہ کا وعدہ نہیں ہے. اگر لوگوں کے اختیار میں ہوتا تو شاید سارے بلاول کے گھر میں بے نظیر کے بلاول کے طور پہ پیدا ہو جاتے. لیکن جس کو اللہ نے جہاں پیدا کیا ہے, اللہ کا شکر ادا کرے, اور جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں ان صلاحیتوں کو بروئے کار لائے. اور صلاحیتیں بالکل ایسی ہیں کہ اللہ نے ایک بیج کے اندر پورا درخت اور پھل رکھا ہے, لیکن اس بیج کو صحیح جگہ نرم زمین کے اوپر لگنا ہے. اس بیج سے جب چھوٹا سا پودا نکلے تو اس کو آندھی سے, طوفان سے بچانا ہے, اس کی آبیاری کرنی ہے, اس کو درخت بنانا ہے, اس وہاں تک لے کے جانا ہے جب وہ پھل اور پھول دے. ہر بچے کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے, اور کوئی بھی بچہ, جو کہ اللہ ایک ہے, اور وہ نہ نیند آتی ہے نہ اونگ, ہر وقت اس کی نظر ہمارے اوپر ہے. یہ ہمارا اعتماد اور کیفیت ہونی چاہیے. تو میں دعا بھی کروں گا کہ پاکستان کے نوجوان, پاکستان کا مستقبل, ایک نیوکلیئر طاقت ہے پاکستان, ایک فوجی طاقت ہے پاکستان. عمران خان صاحب بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ایک معاشی طاقت بھی بنے, اور ہم اور آپ مل کے ہی اس کو بنائیں گے. اور ہمیں حکمرانی کے اندر ان لوگوں کو رکھنا ہے جو امانت دار ہوں, دیانت دار ہوں, ملک سے وفادار ہوں, جو جن کا ہاتھ ملک سے لیتے ہوئے نظر نہ آئے, دیتے ہوئے نظر آئے. جیسے ہمارے والدین ہوتے ہیں,
وہ ہماری پرورش کرتے ہیں اور وہ ہمیں ہر وقت سرپرستی کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ مواقع ہر طرف ہیں اور پاکستان میں تو ہر طرف ہی ہیں. ان کو ہمیں محنت سے, جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک پتھر کو ہیرے کی بھی تراش خراش ہونی ہے, یہ سرکار کی ذمہ داری ہے. LNCF بھی اسی سلسلے کا ایک معاملہ ہے. اللہ کرے اس ملک میں اس طرح کے BCO ادارے بنے, لیکن سب سے بڑھ کے یہ ذمہ داری سرکار کی ہے کہ اپنے نوجوانوں کو, اپنے ملک کے بچوں کو تعلیم, تربیت, ہنر, روزگار, برابر کے مواقع یہ حکومت کو دینا چاہیے. حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. بہت ویل سیٹ. سر آخری جو ایڈوائس میں مانگوں گا وہ انسانیت یا ہیومینٹی پہ اگر پلیز 2 لائنیں بول دیں. دیکھیے, اپنے کاموں کو اللہ بہتر سمجھے, اور اس دنیا میں کئی ارب لوگ ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ ہے وہ ہم سب کے لیے رہنمائی ہے. جہاں پہ کالا کا بھی ذکر ہے, گورے کا بھی ذکر ہے, عربی کا بھی ہے, اور ظاہر بات ہے کہ ہمارے دین کے اندر غیر مذہب کون کہاں پیدا ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ عمل کریں تو حقوق جیسے پڑوسی کے ہیں, یہ نہیں بتایا کہ پڑوسی اچھا ہوگا تو حقوق زیادہ ہیں یا برا ہوگا تو حقوق کم ہیں. والدین کے حقوق کرتے ہوئے یہ نہیں بتایا کہ باپ اچھا ہوگا تو حقوق زیادہ ہیں اور کم اچھا باپ ہے تو حقوق کم ہے. تو پوری انسانیت کے ہم پہ حقوق ہے, اور جب ہم وہ ادا کریں گے تو ہم اپنا پلڑا جو ہے اس کے اندر اپنے اکاؤنٹ کو اللہ کے پاس کریڈٹ کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس سے بھی آپ کی وابستگی ہو, جو آپ کے ساتھ سفر میں ساتھ آ جائے, پڑوس میں ساتھ آ جائے, درسگاہ میں ساتھ آ جائے, کاروبار پہ آپ کے ساتھ آ جائے, تو قطع نظر اس کے فقہ کے, قطع نظر اس کے مذہب کے, قطع نظر اس کے رنگ کے اور نسل کے, میں سمجھتا ہوں بطور انسان کے حساب لینے کو اللہ کافی ہے. وہ ہم سے بھی لے گا, اور ہم سب کو اپنے اپنے حساب سے ہی ڈرنا چاہیے قیامت کے دن, حساب کے دن میں. اور اگر ہم کبھی کسی کو اپنے سے کمتر معاملات میں دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں اس کے سلسلے میں ہمارے دل میں نرمی پیدا ہونا چاہیے, کیونکہ اس کا مطلب وہ اپنے لیے کیا چیز کر رہا ہے اور آگے وہ کس عذاب کی طرف بڑھ رہا ہے. تو ہم کوشش کریں کہ اگر کسی کو بھی بھٹکا ہوا دیکھیں تو راستہ دکھائیں, ایک دوسرے کی مدد کریں, اور اپنے ملک کو, اپنی ماں کو جیسے ماں کی طرح ہم اس کی خدمت کرتے ہیں, اور اس کی حرمت کو, اس کی چھتری کو, اس کی چھایا کو ہم بڑا کریں اور اس کو پھیلائیں, اور اگلی نسل کو, ظاہر بات ہے اب آپ ماشاءاللہ نوجوان ہیں اور جو بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ اگلی نسل کو اس سے بہتر پاکستان دے کے ہم میں سے ہر ایک آگے جائے جیسا کہ ہمیں ملا. بہت خوب, ماشاءاللہ سے آپ نے بہت اچھا ایڈوائس دی. اگر لوگ سمجھیں تو بہت آگے ترقی کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ میرا تو عقیدہ ہے کہ پاکستان بھی بہت جلد ان ملکوں میں سے آ جائے گا کہ ہم قرضہ لوگوں کو دیں گے نہ کہ لیں گے. انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا, کیونکہ جیسے یوں سمجھ لیں کہ کسی باورچی خانے کے اندر سب کچھ موجود ہو, جتنی ریسیپی کے لیے چیزیں ہوں نا, اور لیکن ہم ان کو استعمال نہیں کر رہے ہوں, بالکل یا ہم کو چولہا جلانا نہ آئے, یا ہم کو کھانا پکانا نہ آئے. تو اس وقت پاکستان کو اللہ نے مالا مال کیا ہوا ہے تمام وسائل سے, چاہے معدنی ہو, چاہے گلیشیئرز ہو, چاہے پانی ہو, چاہے دریا ہو, چاہے سمندر ہو, چاہے پلینز ہوں جس کے اندر کھیتی باڑی کا اور یعنی جو ہماری غذائی اجناس ہیں تو سارا. لیکن اگر ہم اس میں ایمانداری سے, دیانتداری سے, اور ان بہتر لوگوں کو کہ جو ان تمام چیزوں کو اللہ کی یہاں پر اور پاکستان کے لوگوں کی امانت سمجھ کے استعمال کر لیں, تو ہم سب کا قد بڑھ جائے گا. ہم صرف اپنی ذات اور اپنی ناک اور اپنے
پیٹ سے آگے شاید نہیں دیکھ پا رہے ہیں. یہ بھی ایک کلچر ایوالو ہونا ہے, کیونکہ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ یا تو پورا ملک اوپر جائے گا یا پورا ملک ڈوب جائے گا. اس میں کوئی الگ الگ, چاہے وہ عمران خان صاحب ہو, نجیب ہارون ہو, یا نواز شریف صاحب ہو, یا زرداری صاحب ہو, یا کوئی الگ الگ نہیں پنپ پائے گا. یہ پورا ملک ایک جیسے کہ نا سانجے کی چیز ہے. اور حساب کا ایک یہ بنیادی کلیہ ہے کہ اینی نمبر ملٹیپلائڈ بائی زیرو ریزلٹ زیرو ہے. تو اگر ملک خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک اگر زیرو ہو جائے گا تو پھر ہم سب زیرو ہیں. بڑے سے بڑا سیٹ, بڑے سے بڑا عالم, بڑے سے بڑا فاضل, بڑے سے بڑا لیڈر, وہ پھر سب صفر ہے اگر ملک صفر ہے. اور اگر ملک کہیں پہنچ گیا تو ہم سب کا قد بڑھ جائے گا, دنیا میں ہم سب کی شناخت بہتر ہو جائے گی, ہماری آئندہ نسل جو غریب الوطنی سے بچ جائے گی, دوسرے ملکوں میں جا کے دھکے کھانے سے بچ جائے گی, اپنی ماں باپ, اپنے بہن بھائیوں, اپنی جگہ, اپنی جو جائے پیدائش جو ہوتی ہے وہاں سے دور جا کے لوگ بھٹکتے ہیں. ہزاروں لوگ چاہے کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہوں, امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہوں, یورپ میں بیٹھے ہوئے ہوں, آج پیاسے ہیں اپنی سرزمین کے. لیکن ہمیں اگر یہاں پر معاملات صحیح کر لیے تو آج وہ واپس بھی آنا چاہتے ہیں. لیکن حکومت کو, پاکستانیوں کو, جن کو اللہ نے اختیار دیا ہے, اقتدار دیا ہے, وہ اگر یہ ذمہ داری ادا کریں گے تو وہ پاکستانی واپس آ کے بھی پاکستان کی خدمت کریں گے. لیکن ہمیں پہلے یہاں معاملات کو, مواقعوں کو, لا اینڈ آرڈر کو, حالات کو موافق بنانا پڑے گا تاکہ وہ واپس آ سکے اور اپنے ملک کی خدمت کر سکے. اوورسیز پاکستانی بالکل انشاءاللہ تعالی اوورسیز پاکستانی واپس آئیں گے پاکستان اور خدمت کریں گے. تو سر ایٹ دی اینڈ آپ کا بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا سر, کہ آپ نے اپنے بزی اسکیجول سے ہمیں ٹائم دیا, ٹائم نکالا ہمارے لیے, لوگوں کے لیے بتایا اپنی چیزیں. اور میں آخر میں ریکویسٹ کروں گا جو میری آڈینس ہے کہ پلیز ڈو گیو اے سرپرائز وزٹ LLCF کو, جائیں دیکھیں اور مدد کریں, کیونکہ سب اپنے اپنے حصے کا دیے جلائیں گے جبھی آگے جا کے ملک روشن ہوگا. تو انتظار نہ کریں کہ کوئی آئے مدد دوسرا کرے, آپ خود جائیں, سرپرائز وزٹ کریں, دیکھیں, بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں, اور جو ہو سکے وہ پلیز اس انسٹیٹیوشن کے لیے کریں, ایک کار خیر ہے. تو اسی کے ساتھ جو ہے اپنا پروگرام ہم اینڈ کرتے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. بہت بہت شکریہ شاہ رخ, اللہ آپ کو خوش رکھے, کامیاب کرے. آپ کے لیے دعا گو, اور پاکستان کے سارے نوجوانوں کے لیے یہ دعا کہ وہ پاکستان کے اندر اپنی حصہ داری کریں, اس میں اپنے آپ کی مالکی پکڑیں. ملک آپ کا ہے. سارے جو اس وقت لیڈر نظر آ رہے ہیں اس میں سے کوئی آج سے 10-15-20 سال بعد نہیں ہوگا. آپ کا مستقبل ہے, آپ مستقبل کے لیڈر ہیں. تو جو پیچھے ہم نے کر لیا اس کا حساب ہم اللہ کو دیں گے, لیکن آپ اس ملک کی پاسداری کریں, اس ملک کو, اس کی ملک کی حفاظت کریں, اللہ کی مدد. شکریہ. اسی پروگرام کے ساتھ جو ہے اختتام کرتے ہیں. بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.